बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द चैनल फाइंड एंड सीक। पूरी मालूमात हासिल करने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा। ये एक अजीमुश्शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें फर्ज कर दी हैं। ये शहाना अंदाज किसी और सूरत का नहीं है जो इस सूरत का आगाज है कि ये वो अजीमुश्शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई और इसमें हमने अहकाम मुकर्रर फरमाए। ज़ाहिर है बड़े आम अहकाम आने वाले हैं। वह अंज़लना फीहा आयातिम बय्यिनात, और इसमें हमने नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला की रोशन आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली बदकार औरत और जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, यानी 100 कोड़े मर्द को और 100 ही औरत को। और इसमें इंप्लाइड है कि वो अगर शादीशुदा ना हो। इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा। वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, और देखना अल्लाह ताला की तरफ से यह सजा एस्टेब्लिश करते हुए, यह हुदूद जारी करते हुए तुम्हारे दिल में किसी के लिए नरमी ना आ जाए, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और मिशकात में भी मौजूद है। हुदूद में जो नरमी करने वाले मामलात हैं उस चैप्टर के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फातिमा नामी औरत, उसकी चोरी का मुकदमा पेश किया गया और उसके लिए सिफारिश की गई उसामा इब्न ज़ैद के जरिए से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जलाल में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल मिंबर रखा गया। आपने असहाब को खुतबा दिया अलैहिम रिदवान, और कहा तुमसे अगले लोग इसीलिए हलाक हो गए कि उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और गरीब लोगों के लिए और। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर देती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सहाबा कराम को डांटा कि तुम अल्लाह के हुदूद के मामले में मुझसे नरमी का मुतालबा करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह की हुदूद आती थी वहां फिर राम वाला मामला नहीं होगा, बल्कि फिर अल्लाह ताला की जो हुदूद है उनको एस्टैब्लिश करना होगा, उनको जारी करना होगा। तो ये दो अलग चीजें हैं, इनको बात को समझें। तो यहां कुरान हकीम में है कि जरा तुम्हारे दिल में नरमी ना आए, जरा रहम ना आए इस मामले में अल्लाह के दीन की सजा को एस्टैब्लिश करते हुए। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर तुम्हें डर है कि अल्लाह के हुजूर पेश होगे, तो तुम ये हरकत नहीं करोगे कि तुम्हारे दिल में नरमी आ जाए। वल यशहद, और इस सजा के ऊपर, यानी ये जो सजा दी जा रही हो, 100 कोड़े लगाए जा रहे हो, इस पर गवाही दे अज़ाबहुमा, इस सजा के ऊपर, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, अहले ईमान का एक गिरोह इस पर गवाह भी हो, यानी पब्लिकली ये गुनाह की सजा एस्टेब्लिश की जाए, ताकि सजा एक को हो या दो को, और डेटरेंस और दहशत बन जाए बाकी पूरे माशरे के लिए। यह आज दहशत जो है वो कायम की जाए, तो आप देखें किस तरीके से जिना खत्म होता है। दुनिया में सबसे कम जिना 2 मुल्कों में होता है, नंबर 1 सऊदीया, नंबर 2 ईरान, क्योंकि वहां पर इस्लामी सजाएं नाफिज हैं, और सबसे ज्यादा जिना अमेरिका के अंदर होता है। तो वैसे लोग कहते हैं बड़ी सख्त सजा है, हालांकि इन्हीं से पूछें कि अगर आप किसी गोरे से पूछ लें जो ये कहता है सजा सख्त है, उसको कोई सजा को तो छोड़ो, बताओ अगर तुम्हारी बच्ची के साथ कोई ये करे, वो कहेगा मैं गोली मार देगा उन्होंने। तुम्हारी मां के साथ करे, वो कहेगा मैं गला काट दूं उसका। तो जब इस्लाम ने जब सजा रखी है तो इसको कहते हैं जालिमाना सजाएं हैं। और ये भी इसमें आगे चल के आएगा, ये इस तरह सजा एस्टैब्लिश नहीं होगी, बल्कि कम से कम 4 गवाह इस हवाले से पेश भी करने होंगे, फिर जाके ये सजा एस्टैब्लिश होगी। ये इतना आसान मामला नहीं है। और ज़ाहिर है ये सजा भी ज़िना बिल जबर के ऊपर जो है वो सिर्फ उसको ही होगी जो ये ज्यादती करेगा, जिसके साथ हुई उसके पर सजा नहीं। और अगर ज़िना बिल रज़ा करेंगे फिर दोनों के साथ ये मामला होगा। फिर शादीशुदा होंगे तो संसार किए जाएंगे, और गैर शादीशुदा होंगे
تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں, پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے, شہادت دیں گے, تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. الزانی لا ينکح الا زانیہ, زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی. یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے, کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ. او مشرکہ, یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ. اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کرے, اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا, یہ تو قابل اس کے ہیں ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں, یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں, یا مشرکہ عورتوں کے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ, اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ, او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے. الا یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی. اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں, اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے. اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے, کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں. والذین یرمون المحصنات, اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے. یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے, پھر 4 گواہ نہیں لا سکے, اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو. بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہے. صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں, اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے, کیونکہ سزا بہت سخت ہے. اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے. وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے. فجلدوہم 80 جلدہ, تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں, اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے, اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے نیڑے نیڑے ہی ہونے کے تقریباً ہے نا, تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی, عدالت میں پیش کرنے کی, تو نے کون سے نیکی کما لی ہے, بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے. اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی, ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا. ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی. میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا. تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا. لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا, اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا, میں دگنا دے دینا, نہیں. اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ, اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے. اس کی حکمت سمجھیں, یہ دہشت کے لیے ہے, ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا, ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. اور جب چیز عام نہیں ہوگی, اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی, پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا. بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے, اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے. تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ
DNA ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے, ظاہر ہے جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہے, اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے, پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا, اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی, وہ گواہ نہیں لا سکی. تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر DNA ٹیسٹ کے ذریعے چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا. تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی, اب ویڈیو کے اوپر اور DNA ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت نہیں بدلی. شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے. حدود تو اپنی جگہ موجود ہے, اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے, میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا, کوئی گواہ نہیں ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, ایک عورت ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے. اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی DNA ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز, تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے, الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے, یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے, ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا. تو کہا گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے, اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں, یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی. یعنی وہ اگر گواہ نہیں لا سکا, ظاہر یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے. آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا, جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر, تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی, تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے میں قسم چک نہ پاوے, تو جنی مرضی قسم چک, گواہی لانی پڑے گی, کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا, 4 گواہ لے کے آئے یا کوئی اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے, یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا, 4 پورے نہیں کر سکا, کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا, تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق. البتہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد, وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. پھر ان کی پھر تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی. حدیث افک اسے کہتے ہیں, حدیث الافک. افک کہتے ہیں الٹا کر دینے کو, تہمت لگانے کو, الزام تراشی کرنے کو. تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی بڑی ڈیٹیل سے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3579 نمبر 3579, کہ سیدہ عائشہ پہ جن 3 اصحاب نے تہمت لگائی تھی, 2 مرد اور 1 عورت, اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی, ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی, اس پہ بھی, اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی, اور ایک اور صحابی تھے. 2 جو ہے وہ مرد صحابی اور 1 عورت, اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائی تھی. مستح, وہ سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے, سیدنا مستح رضی اللہ تعالی عنہ
اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب کی بہن تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا. اب ہم اسی کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو 5 آیات ہیں ان میں لعان کا مسئلہ ہے، میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے ان احادیث کو جو زنا کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا 100 کوڑوں کی شکل میں، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اس حوالے سے بھائیوں مشکات المصابیح میں، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں زنا کی جو سزا ہے اس کانٹیکسٹ میں 35 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3555 3555 یعنی 3555 سے لے کر 3589 تک، یہ کل 35 احادیث ہیں. جسے شوق ہو تو وہ پڑھے. البتہ میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. 5 کی 5 جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفقن علیہ، اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3446 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے، سوائے 3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1، جان کے بدلے جان، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. وہ مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈ ہے، اور مسئلہ نمبر 86 بھی، قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کل جو جہادی تنظیم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ 28 اور مسئلہ 86. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنسار کر کے، یعنی پتھروں کی بارش کر کے، ان کے اوپر پتھر مار کر، زمین میں گڑھا کھود کر. اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، یعنی فساد فی الارض کرنے والا، جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ان کے متعلق ریکارڈ کروائے ہیں 2 لیکچر. اس میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارض کرنا شروع کر دے، ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. جی گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکہ امت کو لگایا ہے جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کی سب نہیں لے لیا ہے کہ جی اب توبہ ہی قبول نہیں ہے. یعنی مشرک کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر 49 کے اندر کہ نہیں، توبہ اس کی قبول ہوگی. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے. جو عادی مجرم ہو جائے، فساد فی الارض کرنے والا ہو، اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارض کی سزا لگے گی، اسے قتل کیا جائے گا. یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں سکپ کرتا ہوں، میں نے اشارتاً یہ بات کر دی یہاں پر. تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی، سنسار. اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے. یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں، ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی یہ آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہے. اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3555 مشکات میں اور بخاری مسلم دونوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا. ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اسی سورۃ النور کی آیات کے تحت، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا. یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اس عورت کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3559
3559 ہے اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ, تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے. انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے. تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے, سیدنا عبداللہ ابن سلام, جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورۃ الاحقاف میں موجود ہے, تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیں. یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے, یہ آپ کی خصوصیت تھی, آپ امی تھے. تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا. تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ, بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے اس صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا, انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ, ایون پرانی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں, ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی مفسرین, کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے, بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے. یہ مولانا مودودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثناء چیپٹر سے, اور آج بھی جو تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہے, وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نقل کی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال پھر ان کو رجم کر دیا گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی, اہل سنت کا, اہل تشیع کا اور جیوز اور کرسچنز کا, پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر. تو میرے بھائیو, چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں یہ ساری متفق علیہ احادیث ہیں, ایبسولوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی, نہ مسلم میں, بخاری مسلم دونوں میں. اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3560 اسی چیپٹر میں. کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے, باقی معاملات بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں کھڑی. تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا, وہ فرشتے تو نہیں تھے, نہ وہ پیغمبر تھے, غلطی ہو سکتی تھی ان سے. پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخ انور پھیر لیا, یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا. 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا, سنسار کروا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی, اس کے لیے دعا فرمائی الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا, ایسا نہیں. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 3561 ہے اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے, مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وائڈ کیا. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے. اب کسی سے زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے, دیٹس اینف. ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے, جو میں نے شروع میں بتایا. اس کو پھر صبر نہیں آیا, دوبارہ حاضر خدمت ہوا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا ہے. 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا, 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی, قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی, 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو, یہ پاگل تو نہیں ہے, مجنون تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہو؟ اس نے نہ کیا ہو؟ تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے۔ آج تو ہمیں بھی ٹروتھ ریویل کرتے ہیں، یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے مائز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ دیکھیں جناب، اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے۔ یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ، یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے، یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے، مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے، وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے، شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے۔ یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، میں یہاں پر بیان کر دوں، مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے بیان کی تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ تباہ آزمائی کی ہے، میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے، یعنی وہ جماع والا معاملہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر، اور دین کے اوقات کے اندر بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی۔ پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں، عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے،
اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے. یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں, اور اس حوالے سے میں نے اس حدیث کو بھی وہاں پر بیان کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے. تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ دین کو پھیلانے کی غرض سے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جزاک اللہ.